बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने लेक्चर्स आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोगों ने बर-ए-आज़म एशिया की फिजियोग्राफी कंप्लीट की। फिर उसके बाद हमने बर-ए-आज़म एशिया का क्लाइमेट पढ़ा, यानी बर-ए-आज़म एशिया की आबो हवा पढ़ी। उसमें हमने बर-ए-आज़म एशिया के मौसम गर्मा और मौसम सरमा के अलग अलग हालात भी पढ़े और हमने ज़्यादा बारिश वाले इलाकों के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे बर-ए-आज़म एशिया में आबो हवा के खित्ते, यानी कि ऐसे खित्ते जिनकी आबो हवा बिल्कुल एक जैसी है, चाहे वो किसी मुल्क में मौजूद हैं और दूसरा खित्ता किसी दूसरे मुल्क में मौजूद है, तो वो एक जैसी आबो हवा का खित्ता कहलाएगा, क्योंकि उन दोनों जगहों की आबो हवा मिलती होगी। मिसाल के तौर पे अगर लाहौर जैसा मौसम कहीं और हमें या आबो हवा कहीं और मिलेगी, तो दोनों का जो क्लाइमेटिक रीजन होगा वो एक ही कहलाएगा। तो बर-ए-आज़म एशिया के आबो हवा के खित्ते हम अब शुरू करते हैं। वैसे तो इसको कई हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो ये हमें कई हिस्सों में नज़र आता है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग हमने इसको 7 खित्तों में तकसीम कर लिया है। नंबर 1 है इस्तवाई खित्ता, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि ख़त इस्तवा के 5 अर्ज़ बल्द शुमाल और 5 अर्ज़ बल्द जनूब के दरमियान ये खित्ता वाक़या है। इस मैप के ऊपर आपको जो डार्क ग्रीन कलर से नीचे नज़र आ रहा है, ये इस्तवाई खित्ता है। इस्तवाई खित्ते में हमें पता है कि सारा साल सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और सूरज की सीधी रोशनी पड़ने की वजह से यहाँ पर शदीद गर्मी अब हमें मिलेगी। दिन और रात का दौरानिया बराबर रहता है तकरीबन सारा साल। सूरज की शुआएं सीधी पड़ने की वजह से यहाँ पर दिन और रात का दौरानिया सारा साल एक जितना रहता है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से अम्ल तबखीर ज़्यादा होता है, यानी कि प्रेसिपिटेशन यहाँ पर ज़्यादा होती है, यानी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी, तो यानी अभी बुखारात ज़्यादा बनेंगे, तो बारिश भी उसी तरह से ज़्यादा होगी। तो इक्वेटोरियल रीजन में या इस्तवाई खित्ते में हमें ज़्यादा बारिश मिलती है और इसमें अब मलेशिया और जनूब मशरक़ी एशियाई जज़ीरे शामिल हैं, यानी मलेशिया, इंडोनेशिया यहाँ पर वाक़या है और ये जो सारे इसके साथ छोटे छोटे जज़ीरे हैं ये सारे इसमें शामिल हैं, यानी ये एशियाई ममालिक में ये सारे शामिल हैं। इसके बाद अगला खित्ता आ जाता है हमारे पास मानसूनी खित्ता। मानसूनी खित्ते में मानसून बारिशों की वजह से इसे मानसूनी खित्ता कहा जाता है। मानसून खित्ते की क्या हमें सबसे ज़्यादा खूबी जो मतलब बड़ी सबसे इसकी खूबी है वो ये है कि यहाँ पर आबो हवा यहाँ पर बारिश गर्मियों में होती है। गर्मियों में एक बारिश का पूरा सीज़न आता है। जैसे अब इसकी मिसाल सबसे अहम ये जो आजकल बारिशें हो रही हैं ये मानसून की बारिशें हैं, यानी जून से सितंबर तक ये बारिशों का सिलसिला चलता है और ये मानसून हवाओं की वजह से आता है, इसलिए इसे मानसूनी खित्ता कहते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि ये मानसून हवाएं कैसे चलती हैं कि जब खुश्की गर्म होती है तो वहाँ पर कम हवा का दबाव पैदा हो जाता है और वहाँ समंदर की तरफ से ठंडी हवाएं उस तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। समंदर की तरफ से आने वाली हवाओं में नमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जहाँ से गुजरती हैं वहाँ पर बारिश बरसाती हैं। तो मानसूनी खित्ते में गर्मियों में होने वाली बारिश की वजह ये मानसूनी हवाएं हैं जो खलीज बंगाल से चलती हैं। अब इस इलाके में इस खित्ते में पाकिस्तान, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, जनूबी चीन और जज़ाइर फ़िलिपाइन वगैरह पर मानसूनी बारिशें होती हैं। वस्ती चीन, जापान और कोरिया वगैरह में किसी हद तक अगर वहाँ पर थोड़ी बहुत नमी के साथ हवा चली जाए तो वहाँ पर ये बारिशें होती हैं, लेकिन इनको वैसे
مونسونی خطے میں شامل نہیں کیا جاتا۔ اچھا، اس کے بعد ان کو کیوں شامل نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ ان کے اندر مونسونی خصوصیات موجود نہیں ہیں، یعنی کہ فلپائن اور کوریا وغیرہ میں یہ مونسونی جو خصوصیات ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ مونسونی خصوصیات کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ گرمیوں میں یہاں پر بارش ہوتی ہے اور سردیاں خشک ہوتی ہیں، سردیوں میں بارش نہیں ہوتی۔ تو مونسونی خطے کو اگر ہم دیکھیں تو یہ جو لائٹ اورنج اور ڈارک اورنج کلر سے میں نظر آ رہا ہے، یہ سارا مونسونی خطہ ہے، یعنی انڈیا، پاکستان اور اس طرف سے تھوڑا سا چین کا علاقہ اس میں آ جاتا ہے۔ یہ علاقے جو ہیں یہ مونسونی خطے میں شامل ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا وسطی ایشیا کا صحرائی خطہ، یعنی کہ وسط ایشیا میں ہم دیکھیں گے، ہمیں پتہ ہے وہاں پر ٹکلا مکاں، گوبی اور شامو جیسے بڑے صحرا ہیں، یعنی ان علاقوں میں وسطی ایشیا کا صحرائی خطہ ہے کہ یہ خطہ بن جاتا ہے، یعنی 3 بڑے صحرا یہاں پر موجود ہیں۔ تو ان میں سطح مرتفع تبت اور منگولیا بھی یہ شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد بلند و بالا پہاڑ ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہواؤں کو روک لیتے ہیں اور ہوائیں اندر تک نہیں آ پاتی اور یہاں پر بارش نہیں ہوتی۔ تو ان پہاڑوں نے ان علاقوں کو باقی ممالک سے بھی الگ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو ان علاقوں میں بارش نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ صحرائی خطہ ہے۔ اور سردیوں کے موسم میں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہواؤں کا بھاری ہواؤں کا ایک زیادہ دباؤ والا حلقہ یہاں پر بن جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے ہوائیں چلنا شروع کر دیتی ہیں، لیکن یہاں پر بارش نہیں ہوتی اور درجہ حرارت کا فرق بھی ہمیں یہاں پر بہت زیادہ ملتا ہے۔ یعنی یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ استوائی خطہ جو ہے یہ جو وسطی ایشیا کا صحرائی خطہ ہے، یہ ان صحراؤں پر مشتمل ہے۔ اور صحرا کی ہم نے کوالٹیز پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں کہ وہاں پر بارشیں نہیں ہوتی اور موسم شدید ہوتا ہے، تو یہاں پر شدید سردی کا موسم ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا منطقہ معتدلہ کے گیاہستان کہتے ہیں گھاس کے میدان کو۔ اچھا، اب اس میں منطقہ معتدلہ کے 2 خطے شامل ہیں، منطقہ معتدلہ کا سرد خطہ اور ایک ہے گیاہستان کا خطہ۔ یعنی منطقہ معتدلہ کا ہمیں پتہ ہے کہ 23 ڈگری شمال سے 66.5 ڈگری شمال تک اور 23.5 ڈگری جنوب سے 66.5 ڈگری جنوب تک جو ایک پٹی بنتی ہے وہ ہماری ہے منطقہ معتدلہ کی پٹی۔ اس پٹی کے اندر 2 حصوں میں ہم نے پڑھنا ہے، ایک منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدان جنہیں گیاہستان کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے سخت سرد، یعنی کہ ایک سرد خطہ یہاں پر بنتا ہے، اس کو ہم کہیں گے سخت سرد منطقہ معتدلہ کا خطہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منطقہ معتدلہ کے گھاس کے میدان کہاں پر واقع ہیں۔ یہ میدان سائبیریا کا اس میں یعنی کہ سائبیریا کا سٹیپ کا علاقہ شامل ہے۔ سٹیپ کے علاقے میں آپ کو پتہ ہے کہ گھاس ہوتی ہے، ہم نے پہلے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ سائبیریا کے مغربی حصے میں گھاس کا میدان شامل ہے، جو بحیرہ کیسپیئن سے لے کے وسطی ایشیا کے پہاڑوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اب یہ وہ والا علاقہ ہے جو سمندر سے بہت زیادہ دور ہے اور بر اعظم کے اندرونی حصوں پر مشتمل ہے، اس لیے ہمیں اس خطے میں بھی آب و ہوا شدید قسم کی ملے گی، اور یہاں پر بھی ہمیں سخت سردی اور سخت گرمی ملے گی۔ اس میں سالانہ بارش یہاں پر بھی کم ہے، 500 ملی میٹر کے قریب ہے، لیکن جو ہم نے اوپر اب دیکھیں فرق آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ جو صحرائی خطہ ہے وہاں پر بارش بہت کم ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی بارش ہے، اور اس بارش کی وجہ سے یہاں پر گھاس کے میدان یعنی سٹیپ کا میدان ہے، وہ گھاس ہی گھاس ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے، جس کی وجہ سے یہ صحرائی علاقے سے جدا ہو جاتا ہے۔ یعنی صحرا میں تو کوئی بھی پودا نہیں اگتا سوائے کیکٹس کے یا کوئی کانٹے دار پودوں کے، لیکن گھاس کے میدان کی وجہ سے یہ خطہ صحرائی خطے سے الگ ہے، اس میں سٹیپ کا میدان ہے، اور یہاں پر بارش موسم سرما میں ہوتی ہے،
جبکہ صحرائی خطے میں بارش بالکل بھی نہیں ہوتی۔ تو دونوں میں یہ آپ نے فرق ذرا ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ جو آپ کو سی گرین سا کلر نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا ہے گھاس کا میدان۔ اچھا، اس کے بعد ہے سخت سرد مند کا معتدلہ۔ سخت سرد مند کا معتدلہ کا مطلب ہے کہ مند کا معتدلہ کا بالکل ہی آخری حصہ، یہاں پر ہمیں جنگلات ملتے ہیں، مخروطی جنگلات، کونیفرس جنگلات کی جو باؤنڈری ہے، اور اس خطے کے شمال میں ٹنڈرا کا خطہ آ جاتا ہے، اور جنوب میں اسٹیپ کا خطہ۔ یہ جو ہم نے دیکھا ہے اسٹیپ کا خطہ، اس کے اوپر یہ جو لائٹ پرپل سا خطہ میں نظر آ رہا ہے، اسے ہم کہہ سکتے ہیں سخت سرد مند کا معتدلہ کا خطہ۔ اس کے شمال میں جو ڈارک پرپل ہے یہ ٹنڈرا کا خطہ ہے، اور جنوب میں ہمیں اسٹیپ کا خطہ نظر آتا ہے۔ اس کی آب و ہوا بہت شدید سخت ہے، اور اوسط درجہ حرارت یہاں پر بہت کم ہے۔ موسم سرما میں یہاں پہ ورق ہو یہاں سک کا درجہ حرارت -22 ڈگری میں چلا جاتا ہے۔ ورق ہو کیانسک کا جو علاقہ ہے یہ ایشیا کا سب سے سرد ترین علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ورقو سیان کے ہم نے پہاڑ بھی پیچھے پڑے تھے، تو وہ بھی اسی خطے میں آتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطہ بہت زیادہ ٹھنڈا جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس رومی آب و ہوا کا خطہ۔ رومی آب و ہوا کے خطے میں دیکھیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ گرم منطقہ معتدلہ میں واقع ہے، یعنی منطقہ معتدلہ سرد اور گرم دو اس کے حصے بنتے ہیں، تو یہ ہمارا گرم میں واقع ہے، یعنی کہ بحیرہ روم کے ارد گرد جو بر اعظم ایشیا کے ممالک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ اس میں ترکی، شام اور وغیرہ شامل ہیں۔ اب اس آب و ہوا کے خطے کی جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بارش سردیوں میں ہوتی ہے، یہاں پر اور بر اعظموں کے مغربی حصوں پر بارش ہوتی ہے۔ مونسون کی بارشیں مشرقی حصوں پر ہوتی ہیں، جبکہ رومی آب و ہوا کی جو بارشیں ہیں وہ مغربی حصوں پر ہوتی ہیں۔ ترکی اور شام کے ساحل اس میں شامل ہیں، اور بارش کی مقدار 25 ملی میٹر سے کم ہے، اور اس میں کیا ہے کہ اس علاقے میں ہمیں ترش پھل جو ہیں وہ اس خطے میں ہمیں ملتے ہیں۔ تو ان دونوں کو آپ اگر اس طرح سے یاد رکھیں گے تو آپ کو آسانی رہے گی کہ مونسون میں بارشیں گرمیوں میں ہوتی ہیں، اس میں سیم اسی طرح سے بارشیں جو ہیں وہ سردیوں میں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ترش پھل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی، شام اور بحیرہ روم کے جو ممالک ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، جبکہ مونسونی خطے میں پاکستان، انڈیا، میانمار، تھائی لینڈ، کمبوڈیا وغیرہ جو ہیں شامل ہیں۔ یہ آپ کو یہاں پہ میپ پہ نظر آ رہا ہے، جو ڈارک میرون کلر سے دکھایا گیا ہے، یہ اس سے تھوڑا سا مطلب اوپر آپ دیکھیں جو لائٹ سے تھوڑا سا پنکش میرون سا کلر نظر آ رہا ہے، یہ ہمارا بالکل کونے میں لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر یہ والا خطہ واقع ہے۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے ٹنڈرا کا خطہ۔ ٹنڈرا کا خطہ جو ہے وہ بر اعظم ایشیا کے بالکل شمال میں ہے، یعنی یہ دائرہ قطب شمالی میں شامل ہے، اور اس میں جو ہے وہ موسم سرما بہت طویل ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے کہ قطب شمالی پر سارا سال سورج کی روشنی جو ہے وہ نہیں پڑتی، 6 ماہ تک بالکل ترچھی روشنی پڑتی ہے، اور 6 ماہ تک بالکل بھی یہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پہنچ پاتی، تو جس کی وجہ سے یہاں پر بارش جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں ہوتی ہے، اور اس میں جس کی سالانہ مقدار 25 ملی میٹر سے کم ہے، اور موسم سرما میں بارش جو ہے وہ برف کی صورت میں ہوتی ہے، اور زمین کی سطح میں تقریباً 9 مہینے یہاں پر برف جمی رہتی ہے۔ اب اس میں ٹنڈرا کے خطے میں بر اعظم ایشیا کے رشیا کے علاقے اس میں آ جاتے ہیں، سائبیریا سے بھی اوپر آپ نے ڈارک پرپل کلر میں جو دکھا رہا ہے یہ ہمارا ہے ٹنڈرا کا خطہ۔ تو یہ آپ کے تھے بر اعظم ایشیا کے آب و ہوا کے خطے۔ اس کو آپ نے لانگ کوسچن کے پوائنٹ آف ویو سے یاد کرنا ہے، اور ان خطوں کا آپس میں ڈفرینس بھی ذہن میں رکھنا ہے۔
جب آپ ان کو ڈفرینس کے ساتھ یاد کریں گے تو آپ کو بہت آسانی سے یہ یاد ہو جائیں گے. تو اس میپ کو بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. تو نیکسٹ انشاءاللہ اب ہم کریں گے ایشیا کے لوگ اور ایشیا میں کم آبادی کی وجوہات، اور پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے کچھ کوسچنز بھی کریں گے. تو تب تک آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.